औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की महफिल में हम कुछ लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये जो अहले तशीह हैं, ये जो काले कपड़े पहन के मुहर्रम में घूमते फिरते हैं और मातम करते हैं, ये कौम असल में कौन है, कहां से आई है, क्या है ये कौम? आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कौम क्या है और शिया किसे कहते हैं और शिया की खुसूसियात क्या है। What are the qualities of Shia और what would be the qualities to become Shia। तो अगर आप शिया होना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप शिया हो जाएंगे। मैं आपको ये बात समझाने के लिए कि शिया क्या है, शियों के एक बहुत ही जय्यद आलिम शेख मुफीद, जिनका असल नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद था, और ये बहुत ही जलीलुल कदर और सक्का आलिम दीन है अहले तशी के यहां। उनकी किताब से बताऊंगा कि अहले तशी कौन है और उनकी क्वालिटीज क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लिप्स देखिए ताकि आपको पता चले कि शेख मुफीद की शिया मजहब में क्या अहमियत है। शेख मुफीद कोई आम हस्ती नहीं है जिन्होंने खुद एक मर्तबा ख्वाब में देखा था कि जनाब सैयदा ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे दो बेटों को पढ़ाओ। अच्छा, शेख मुफीद शेख तूसी से पहले थे। वो कब उनकी वफात हुई? शेख तूसी से पहले काज़मैन में, और काज़मैन में मौला बाबुल हवाइज के हरम में दफन किया गया। जेंट्स पोर्शन में है वो, लेडीज़ उनकी कब्र पे नहीं जा सकती, जेंट्स जा सकते हैं, लेडीज़ दूर से ज़ियारत कर सकती हैं और जाली नज़र आती है दूर से। मैं कहता हूँ क्या अजीम मकाम है कि आज जो बाबुल हवाइज मौला और मौला इमाम जवाद की ज़ियारत करने जाता है वो शेख मुफीद की कब्र की भी ज़ियारत करके आता है। तो शेख मुफीद कोई आम हस्ती नहीं है। शेख मुफीद जिनको इमाम ज़माना ने मुफीद कहा, उनका नाम मोहम्मद इब्ने नौमान मोहम्मद है, लेकिन इमाम ज़माना ने कहा ये शेख मुफीद, इसकी वजह से हमारे शियों को फ़ायदा होता। तो ये आपने देखा और आपको पता चला कि शेख मुफीद जो हैं, उनके ख्वाब में जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को तालीम दो। फिर शेख मुफीद जो हैं, उनका नाम जो मुफीद है वो इमाम मेहदी ने रखा और कहा कि ये हमारे शियों के लिए मुफीद है। और इनकी मुलाकात इमाम मेहदी से भी हुई। इन्होंने इमाम मेहदी को खत लिखे और इमाम मेहदी ने अपने हाथ से खत लिखकर इनको खतूत का जवाब दिया। तो ये बहुत ही जलीलुल कदर आलिम दीन है अहले तशीयों के नजदीक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो शिया कौम है, जनाब अली के पैरोकार हैं, उनके बारे में शेख मुफीद ने जनाब अली के चैप्टर में क्या लिखा है। उन्होंने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से खुतबे नकल किए हैं। मैं आपको कुछ खुतबात बताऊंगा कि अहले तशी जो थे, जो शियान अली थे, उनके जनाब अली से कैसे ताल्लुकात थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शिया बेसिकली कौन थे। खुतबा नंबर 27 में शेख मुफीद लिखते हैं कि जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपका कलाम है कौम को उभारने और उनके जिहाद में ताखीर करने के मुतालिक, जबकि आपको खबर मिली बुसर बिन अरतात के यमन पहुंच जाने की। आप देखिए कि आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने शियान अली को जंग करने की दावत दी और फिर कहा, लेकिन मेरी दावत तुम में ज्यादती नहीं करती मगर भागने और पुश्त फेरने में। तो यहां से पता चला कि जनाब अली की जो दावत थी उसको सुनकर जो शियान अली थे वो पुश्त फेर के भाग जाते थे। फिर जनाब अली फरमाते हैं, मेरे लिए तुम्हारा टेढ़ापन सीधा हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हारी इस्लाह अपने नफ्स को फासद करके नहीं चाहता। तो जनाब अली ने इसमें बताया कि जो शियान अली थे वो कितने टेढ़े थे। फिर जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबे में फरमाया, लेकिन तुम शियान अली मकर फरेब करते हो और एक दूसरे पर काम को डालते हो, ये मुत्तकी और परहेजगारों का काम नहीं। तो यहां से हमें पता चला कि जितने शियान अली थे वो जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मकर फरेब, धोखा करते थे और एक का काम दूसरे पर डालते थे। और जनाब अली ने कहा कि ना ये मुत्तकी लोग हैं ना ये परहेजगार लोग हैं,
خطبہ نمبر 28 میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں کہا، تم مجالس میں تو کہتے ہو ایسا ویسا، اور جب جنگ سر پر آ جاتی ہے تو کہتے ہو ہٹو بھاگو۔ تو پتہ چلا کہ جو شیعان علی ہیں وہ بھاگنے میں بہت ہی مشہور ہیں، جناب علی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ جناب علی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، دھوکے بازی میں بہت مشہور ہے یہ شیعہ قوم۔ پھر جناب علی نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے قول کی تصدیق نہیں کرتا، اور نہ تمہاری نصرت و مدد کا مجھے لالچ ہے، خدا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے۔ آپ غور کریں، یہ جناب علی اپنے شیعوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور تمہارے بدلے وہ کچھ دے جو میرے لیے تم سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب علی نے شیعان علی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ خدا مجھے تمہارے بدلے کوئی بہتر چیز دے۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے تم میں سے 10 کے بدلے بنی فراس بن غنم کا ایک مرد مل جائے، تبادلہ ہو دینار کا درہم کے بدلے۔ تو جناب علی شیعان علی کی دھوکے بازیوں اور جہالتوں اور غداریوں سے اتنا تنگ تھے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ میرے اور شیعان علی کے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان سے دور کر دے۔ خطبہ نمبر 29 میں شیخ مفید لکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے معاملات اونچے جا رہے ہیں اور تمہاری آگ بجھی جا رہی ہے، میں انہیں کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور تمہیں سستی کرتے ہوئے، انہیں مجتمع اور متفق اور تمہیں منتشر و مختلف۔ تو یہاں پہ جناب علی شیعان علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شیعان علی بہت ہی بزدل دھوکے باز تھے، سست تھے، جبکہ جناب معاویہ کی جو فوج تھی وہ بہت ہی چست تھی، توانا تھی، عقل مند تھی۔ اس لیے یہاں خطبہ نمبر 29 میں جناب علی نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اہل شام شیعان علی پر غلبہ پا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل شام بہت ہی چست توانا اور عقل مند ہیں، اور یہ جو شیعان علی ہیں یہ دھوکے باز ہیں، یہ سست ہیں، یہ فریبی ہیں۔ آگے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ اس لیے کہ وہ معاویہ کی اطاعت کرتے ہیں اور تم میری نافرمانی کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ شیعان علی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدترین نافرمان تھے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے کچھ افراد کو عامل بنایا تو انہوں نے خیانت کی اور دھوکہ دیا۔ بعض نے مسلمانوں کے مال غنیمت کو جمع کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، بعض اسے اٹھا کر معاویہ کے پاس لے گئے اور کچھ شیعان نے اپنے گھر میں جمع کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعان علی قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں اور رحمان پر جرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر میں تم میں سے کسی کو چابک کے لٹکانے والی رسی کا بھی امین بناؤں تو خیانت کرتے ہو۔ تو یہاں پتا چلا کہ جو شیعان علی تھے وہ انتہائی رذیل اور انتہائی خائن اور دھوکے باز لوگ تھے۔ یہاں بڑا کلیئر ہے اس خطبے میں کہ جناب علی نے بتایا کہ شیعان علی دھوکے باز تھے، خائن تھے، وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کو جمع کر کے اپنے گھر میں لے جاتے تھے یا کہیں اور لے جاتے تھے، قرآن کو حقیر سمجھتے تھے، اللہ تعالی پر جرت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے، اور اتنے خائن تھے کہ ایک رسی بھی جناب علی اگر کہیں کہ اس رسی کا خیال رکھو تو وہ بھی غائب کر دیتے تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعان علی سے تنگ آ کر اسی خطبے میں فرمایا، خدایا میں ان لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے سے تھک چکا ہوں اور امید کر کے زچ ہو گیا ہوں، بس میرے لیے میرے ساتھی کو تیار کر اور مقدر کر دے تاکہ میں ان سے راحت و آرام پاؤں اور مجھ سے انہیں راحت ملے اور یہ میرے بعد ہرگز فلاح نہ پائیں۔ تو آپ نے اس خطبہ نمبر 32 میں دیکھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے الگ کر دے، میں ان سے تھک چکا ہوں اور مجھے ان سے راحت دے دے اور ان کو مجھ سے راحت دے دے۔ ساتھ آپ نے شیعان علی کے لیے بددعا بھی کی کہ یہ میرے بعد ہرگز فلاح نہ پائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج تک شیعان علی نے فلاح نہیں پائی، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اپنے گریبان پھاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو آگ میں جلا رہے ہیں، اپنے جسموں کو اذیت و تکلیف دے رہے ہیں۔
یہ جناب علی کی جو بددعا تھی جو انہوں نے خطبہ نمبر 32 میں دی تھی، یہ اس کا اثر ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شیعان علی کا جناب علی سے کیا سلوک تھا۔ اب ہم جناب حسن کی بات کریں گے۔ شیخ مفید اپنی کتاب تذکرۃ الاطہار میں جناب حسن کے باب میں لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا فیصلہ کیا اور عراق کی جانب چلے، تو انہوں نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ عاملوں کو چلنے کا حکم دے۔ لوگوں کو جہاد کے لیے آپ نے ابھارا تو انہوں نے سستی کی، پھر وہ کم ہو گئے اور آپ کے ساتھ ملے جلے لوگ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شیعان علی جو تھے جو کہ جناب حسن کے ساتھ مل گئے تھے، جب جناب حسن نے حجر بن عدی کو بھیجا ان کے پاس کہ آپ جہاد کے لیے چلیں، تو انہوں نے سستی کی اور کم ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو جناب حسن کے ساتھ جو شیعان علی تھے وہ ملے جلے لوگ تھے، ان میں سے کچھ آپ کے اور کچھ آپ کے باپ کے شیعہ تھے، اور بعض تحکیم کے مخالف تھے جو ہر ہیلہ و بہانہ سے معاویہ سے لڑنا چاہتے تھے۔ بعض اصحاب فتنہ اور مال غنیمت کے لالچی تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں شک تھا۔ بعض میں تو صرف تعصب تھا جو اپنے قبائل کے رؤساء کے پیچھے تھے۔ تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ جو شیعان علی جناب حسن کے ساتھ تھے وہ بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ جناب علی کے ساتھ تھے۔ جناب علی نے جو بددعا دی شیعوں کو اور جو شکایات انہوں نے اپنے خطبوں میں بتائیں شیعوں کو کہ مجھے تم سے یہ شکایتیں ہیں، تم دھوکے باز ہو، فریبی ہو، چور ہو، اچکے ہو، خائن ہو۔ تو اسی قسم کے جو شیعہ تھے وہ جناب حسن کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا وہ سست تھے، وہ بھاگ گئے۔ ان میں سے جو لوگ کلیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جناب علی کے اور جناب حسن کے شیعہ ہیں، اور وہ تحکیم کے مخالف تھے۔ ان میں اصحاب فتنہ اور مال غنیمت کے لالچی لوگ تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو شک تھا۔ تو یہ تمام لوگ متعصب لوگ مل کے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب جناب حسن نے شیعان علی سے خطبہ کیا تو اس خطبے کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارا گمان ہے کہ وہ معاویہ سے صلح اور امر خلافت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ مرد کافر ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ شیعان علی نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دے دیا، پھر وہ آپ کے خیمہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے لوٹ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ مسلح کھینچ لیا جو آپ کے نیچے تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عبداللہ بن جعال ازدی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی ردا آپ کے کندھے سے کھینچ لی۔ تو یہ شیعان علی کا اصل کردار تھا۔ اس کے بعد بنی اسد کا ایک جراح بن سنان نامی شخص تیزی سے آپ کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تو نے شرک کیا ہے اے حسن، جس طرح اس سے پہلے تیرے باپ نے شرک کیا تھا۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بیسیکلی جتنے شیعان علی جناب حسن کے ساتھ تھے، یہ شیعان علی وہی تھے جو جناب علی کے ساتھ تھے، لیکن دھوکے باز اور فراڈیے تھے۔ پہلے انہوں نے جناب علی کو کہا تھا کہ تو نے شرک کیا ہے وہ تحکیم کے معاملے میں، اب انہوں نے جناب حسن کو کہا کہ تو نے ویسے ہی شرک کیا ہے جیسا کہ تیرے باپ علی نے شرک کیا تھا۔ پھر اس شیعہ جراح بن سنان نے جناب حسن کی ران میں تلوار ماری اور اسے چیر دیا، یہاں تک کہ تلوار ہڈی میں جا پہنچی۔ تو یہ شیعان علی کا کردار تھا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسلم بن عقیل کی۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تو شیعان علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، تقریباً 18,000 شیعان علی تھے۔ اس کے بعد یہ تمام شیعان علی بھاگ گئے اور دھوکہ اور فراڈ کرتے ہوئے تتر بتر ہو گئے۔ تو اسی لیے شیخ مفید نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ آخر میں جناب مسلم بن عقیل نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے دھوکہ دیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ان شیعان علی کا کردار تھا کہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے بھاگ گئے، ان سے جھوٹ بولا اور ان کو دھوکہ دیا اور ان کو قتل کروا دیا۔ اب ہم بات کریں گے جناب
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو شیخ مفید لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب تذکرۃ الاطہار میں، جمعرات 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 کا لشکر لے کر جناب حسین کی طرف آیا اور وہ نینوا میں آ کر اترا، اور اس نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عروہ بن قیس احمسی کو بھیجنا چاہا اور اس سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور عروہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے تھے، بس اسے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کے پاس جائے۔ ابن سعد نے دوسرے رؤساء پر بھی یہی چیز پیش کی جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے، تو ہر ایک نے اس سے انکار کیا اور اسے ناپسند کیا۔ پھر اس کے بعد کثیر بن عبداللہ شعبی کھڑا ہوا، اور وہ شاہ سوار اور بہادر تھا، کوئی چیز اسے موڑ نہیں سکتی تھی۔ تو وہ ابن سعد سے کہنے لگا، میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور خدا کی قسم اگر تو چاہے تو میں ان کو اچانک قتل کر دوں۔ تو یہ شیعان علی کا کردار تھا کہ ان شیعان علی نے، جو کہ کوفہ کی ابن زیاد کی فوج میں تھے، یہ تمام شیعان علی انہوں نے خطوط لکھے تھے جناب حسین کو، اور پھر ان کو شرم محسوس ہوئی کہ وہ کیسے جا کے جناب حسین کا سامنا کریں۔ لیکن اس کے بعد ان میں سے جو کثیر بن عبداللہ شعبی تھا وہ وہاں پہ گیا اور اس نے عمر بن سعد کو کہا کہ اگر تم کہو گے تو میں تو ان کو قتل کر دوں گا اچانک، جبکہ عمر بن سعد نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اچانک قتل کر دے، لیکن ان کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو شیعان علی کی انٹینشنز کا پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو جناب حسین کو قتل کر دیں گے، جبکہ عمر بن سعد نے جناب حسین کو اس وقت قتل ہونے سے بچایا۔ اسی طرح عاشورہ کے روز جب تمام فوجیں جناب حسین کے پاس آ گئیں تو جناب حسین نے ان فوجوں سے کہا، اے شبس بن ربعی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث اور اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل اور میوے پک چکے ہیں اور صحنوں پر سبزہ لہلہا رہا ہے اور ایک تیار لشکر کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ تو قیس بن اشعث نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے شیعان علی جنہوں نے جناب حسین کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، جناب حسین نے ان کے نام لے لے کر کربلا میں کہا کہ تم نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا تھا اور اب مجھے قتل کر رہے ہو، لیکن ان ظالم شیعان علی نے جناب حسین کی بات نہیں سنی اور جناب حسین کو بھی قتل کر دیا۔ تو ہم نے اس محفل میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے شیعان علی نے جناب علی کے ساتھ سلوک کیا، پھر جناب حسن کے ساتھ سلوک کیا، پھر جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک کیا۔ تو شیعان علی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دھوکے باز ہو، خائن ہو، جھوٹے ہو، متعصب ہو، اصحاب فتنہ میں سے ہوں اور مال کے لالچی ہوں، سست ہوں، مکر و فریب کرتے ہوں، جنگ سے بھاگ جاتے ہوں دم دبا کے، تو پھر آپ ایک اچھے شیعہ بن سکتے ہیں۔ ہم جب یہ تمام باتیں تاریخ اہل سنت سے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ تاریخ ابن جریر سے، تاریخ ابن کثیر سے، تاریخ ابن خلدون سے، طبقات ابن سعد وغیرہ جیسی جو ہماری مستند کتابیں ہیں، تو اہل تشیع ان کو نہیں مانتے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو تذکرۃ الاطہار جو کہ شیخ مفید نے لکھی، اس سے یہ حوالے آپ کو پیش کیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیعہ یا شیعان علی کون ہیں اور شیعہ بننے کے لیے کیا کیا خصوصیات آپ میں ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ اب آپ سمجھ پائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب جو نئے عالم اور نئے ذاکر ان کے ہیں وہ نئی نئی کہانیاں بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پرانے علماء ہیں انہوں نے جو تاریخ کو لکھا ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیخ مفید نے یہ جتنی باتیں لکھی ہیں یہ تقریباً کم و بیش مختلف تبدیلیوں کے ساتھ تاریخ ابن جریر اور تاریخ ابن کثیر میں بھی موجود ہیں اور طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہیں، جبکہ اب جو نئے ذاکر ہیں وہ روز نئی نئی کہانیاں بنا کے
عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ شیعان علی کا اصل کردار کیا ہے، اور یہ شیعان علی وہ ہیں جن کو جناب علی نے بد دعا دی کہ تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، اسی لیے شیعان علی کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔